अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 25वें सुपारे का आगाज़ करेंगे। 25वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 24वें सुपारे का जायज़ा ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। यानी हमने 24वें सुपारे में क्या सीखा था कि मोमिन जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो तवक्कल जो है वो ईमान का हिस्सा होता है। तो सच्चाई इंसान को नेकी के रास्ते में ले जाती है और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। शिर्क से बचने के लिए भी इसको जानना ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में शिर्क से इज्तनाब करे, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह के ज़िक्र से खुश होता है। अब कुरान की अहमियत का जायज़ा ले लेते हैं कि दुनिया की नेमतों में अगर इंसान को ईमान की नेमत मिल जाए और इल्म की, तो ये नेमत आखिरत के मुशाबा है। यानी इल्म जो है वो दिल की ज़िंदगी है। इल्म के बग़ैर, यानी कुरान के इल्म के बग़ैर दिल जो है वो इंसान का क्या है, मुर्दा है। क्यों? और अगर जिस इंसान के पास कुरान का इल्म है तो उसका दिल ज़िंदा है। अब हम 25वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तख़रुजु मिन समराति मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिही व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। इस सायत का इल्म यानी कुरान क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजिया होता है। वही इन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं, और उसी को मालूम है कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज़ वो इन लोगों को पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक, तो ये कहेंगे हम अर्ज़ कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। इस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, फल के शगुफ़े का और हामला का और बच्चे का पैदा होने का। तो दूसरे इलाह के पास क्या है, इसका इल्म नहीं है। तो जब इन चीज़ों का इल्म उस दूसरे माबूद के पास नहीं, तो वो कैसे इलाह हो सकता है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो वो मायूस व दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जो नहीं कि सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहाँ भी मज़े करूँगा। हालांकि कुफ़र करने वालों को लाजमन हम बताकर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और इन्हें हम बड़े गंदे अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। यानी इंसान हमेशा अपने लिए भलाई की दुआ करने से नहीं उकताता, यानी सब कुछ मिलकर भी वो चाहता है कि इसको और मिले। यानी इब्ने आदम का पेट मिट्टी के सिवा और कोई नहीं भर सकता। जैसे कि अल्हाकुमुल तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि इंसान को ख्वाहिशात की कसरत जो है वो गफलत में डाल देती है, यहाँ तक कि वो कब्र की दहाने में पहुँच जाता है। चाहे इसको सोने का पहाड़ ही क्यों ना मिल जाए, दुनिया की रौनक में भूल जाता है कि आखिरत भी है। यानी तकलीफ़ में मायूस होता है, और खुशी में इंसान का क्या रवैया होता है, वो तकब्बुर करता है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने ये सोचा है अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हो और तुम उसका इनकार करते रहे, तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर निकल गया। तो अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है। आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज़ पर मोहित है। यानी क़यामत को जुटलाने वाले इंसान के अंदर ऐसी बदअखलाकियाँ पैदा हो जाती हैं
کہ وہ تکلیف میں رب کو جو جیسے پکارتے تھے وہ خوشی میں انسان اللہ کو ویسا نہیں پکارتا، تو کائنات میں بھی اور انسان کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، دکھائے گا نشانیاں۔ آفاق کا مطلب کیا ہے، کائنات، اور اپنی وحدانیت کی نشانی دکھائے گا۔ لیکن یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ جب میں آپ سے ملوں تو آپ میرے سے خوش ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہماری ملاقات ہو، یعنی آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، تو ہم ایک دن اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملنے جانا ہے، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات خوشگوار ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ اب سورۃ الشورى کا آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الشورى مکی ہے۔ حامیم سین کاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، غالب ہے اور حکمت والی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے، اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے اور تم ان کے حوالہ دار نہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ نہیں کرنا چاہیے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بولے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، برہنہ تھا، تم نے کپڑے نہیں پہنائے، تو یہ فلاں شخص کا کہے گا کہ میرا ایک فلاں شخص جو تھا وہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ تمام جن و انس بھی اگر کو بھی میں عطا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی انسان کا اللہ پر توکل اتنا ہونا چاہیے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ رب سے مانگو۔ یعنی بندوں سے مانگتا ہے انسان تو گر جاتا ہے، اور دین کے عقائد میں تمام انبیاء کا اتحاد تھا، یعنی سب نبیوں نے جو بھی پیغام جو ہے وہ پہنچایا وہ ایک ہی پہنچایا تھا کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی سب نبیوں کا جو سبجیکٹ تھا وہ کیا تھا، وہ ایک ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ یعنی باپ دین جو ہے وہ ایک تھا، یعنی دین کا باپ ایک تھا اور ماں مختلف تھی۔ ماں سے مراد شریعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایک تھی اور شریعت مختلف تھی۔ تو توحید کا دین جو تھا وہ کس پر بھاری تھا، مشرکین پر بھاری تھا۔ تو دین کی دعوت پر انسان کو جو ہے وہ ڈٹ جانا چاہیے اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی انسان کو جو ہے وہ اپنے اعمال کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے کہ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں۔ یعنی انسان کو مشکلات سے جو ہے وہ نہیں گھبرانا چاہیے، اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ نیکی کے راستے میں مشکلات جو ہیں وہ آتی ہی ہیں، یعنی انسان کو جو ہے وہ کس کے ساتھ بھیجا گیا،
کہ اس کی نامہ اعمال کی کتاب کے ساتھ، اور پھر وہ میزان میں جو ہے وہ تولی جائے گی، تاکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں، اس کا خاتمہ درست ہو جائے۔ تو قیامت کے بارے میں بحث گمراہی میں بہت دور چلے گئے، یعنی جو لوگ قیامت کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو یہ لوگ گمراہی سے بہت دور ہیں۔ اور مومن کا کیا طرز عمل ہے؟ وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ اگر آج ڈرتا ہے تو وہ قیامت میں امن میں رہے گا، یعنی جو انسان آخرت سے ڈرتا ہے تو وہ قیامت میں امن میں رہے گا۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ امید کے ساتھ خوف بھی ہو، یعنی اس دن کی رسوائی جو ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی، کیونکہ قیامت کی تنگی سے بچنے کی انسان کو دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے، اللہ لطیف ہے، وہ ذات جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بڑی جزا دیتا ہے۔ کیونکہ جس طرح آتا ہے کہ قرآن میں الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر لفظ کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکی کو اس سے بڑھ چڑھ کر قبول کرتا ہے، لیکن انسان اس طرف آئے تو صحیح، اللہ کی طرف بھاگے تو صحیح۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے، وہ تو زمین میں سرکشی کا انسان جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے، جو سمندر کے پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یعنی جب سمندر میں طوفان آ جائے اور ان کا اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے کہ جو بوگے وہاں پر جو ہے وہ ملے گا۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک چند روزہ زندگی ہے، تو جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے میں جو تھی ان کی رشتہ داری تھی، اس لیے کہا کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھو، یعنی مجھے تکلیف نہ دو۔ تو لیکن ان کے خاندان نے ان کو کتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش اور فضل کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جو برائیوں سے جو درگزر کر کے نیکیوں میں انسان کی بدل دیتا ہے۔ تو رزق کم یا کشادہ ہو تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اللہ بندے کے حالات کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو رزق کی فراہی فضیلت کا سبب نہیں ہوتی، فضیلت کس میں ہے؟ انسان کی تقوی میں ہے، اور اس کی نشانی کس میں ہے؟ آسمان اور زمین میں۔ اور مصیبت اگر انسان کو آتی ہے تو کس وجہ سے آتی ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد غصہ آنے پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، یعنی انسان کو جو ہے وہ فواحش سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور غصہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے غضب سے انسان بچ جاتا ہے، یعنی غصہ آنے کے باوجود اس کو قابو پانا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے سارے شر کو جو ہے وہ جمع کر دیتی ہے۔ تو اپنے رب کا حکم ماننے والے باہم مشورہ کرتے ہیں، جیسے اذان میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے، یہ چیزیں ٹیم کو کیا کرتی ہیں؟ مضبوط کرتی ہیں، کیونکہ گروپ میں تجربہ کار لوگوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ظالموں سے درگزر کرنا، معاف کرنا اللہ کے صفت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، یعنی یہاں پر معافی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہر حال میں معاف کرنے کا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، یعنی صبر اور معاف کرنا، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ پھر ظالم لوگ جو ہیں وہ دائمی عذاب میں رہیں گے، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، آج عمل کا وقت ہے، یعنی قیامت کے والے دن کا تذکرہ ہے کہ کل جزا کا وقت ہے، یعنی آج کا دن جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا دن ہے؟ ہمیں ہر روز یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس دن ہے عمل کا،
اور کل ہمیں اس کی جزا ملے گی، تو کل جزا کا وقت ہوگا۔ تو آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی مزید نشانیاں بتائی ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں کسی کو ملا کر دے دیتا ہے فیملی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ہوا کے اور اماں ہوا کے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اماں ہوا کے ماں باپ نہیں تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ روح وحی ہے، روح سے مراد جہاں پر کیا ہے؟ وحی، یعنی قرآن ہے، دلوں کا، موسم میں بہار کا، یعنی قرآن جو ہے وہ دلوں میں اترا ہے، یعنی وحی کی بارش سے دل کھل اٹھتے ہیں اور سارے معاملات کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ رب کی طرف۔ اب سورۃ الزخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے اور ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یعنی عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ ام الکتاب میں درج ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یعنی ہر قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کا جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ تو پھر جو لوگ ان سے بددرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ آخر اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ زبردست علم ہستی والے نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، تمہاری خاطر راستے بنائے، منزل مقصود تک تم پہنچ سکو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو بستی کو ڈرانے پر آباء و اجداد کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس حال میں پایا تو ہم کیوں رسول کی بات جو ہے وہ مانیں، یعنی اپنی غلط کاریوں کی کوئی اور دلیل نہیں دیتے تھے، یہی دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا پایا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ کہتے تھے کہ بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، کسی امیر کبیر آدمی پر۔ یہ سب ان کے اعتراضات تھے، نہ ماننے کے بہانے تھے ان کے۔ پھر کہا کہ اگر تم سونے کی سیڑھیاں اور چاندی کے بنا دیتے تو بھی یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو رحمان کے ذکر سے آنکھیں جو ہے وہ یہ لوگ بند کر لیتے ہیں اور شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور دل زبان اعضاء کو اپنے عطائت کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کی دوری جو ہے وہ ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرعون کا موسیٰ پر جو اعتراض تھا اس کے بارے میں پورا واقعہ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا کہ عیسیٰ جو ہے وہ قیامت کی ایک علامت ہے، یعنی قیامت کے قرب قیامت جو ہے وہ آئیں گے، تو میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یعنی انسان جو ہے وہ متقین کے علاوہ جس کو بھی دوست بناتا ہے تو وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن اصل دوستی کیا ہے انسان کی؟ کہ وہ متقی دوست بنائے۔ یعنی صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ آؤ مل کر بیٹھ کر ہم ایمان کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے، اور خاص طور پر جب اللہ کی باتیں مل بیٹھ کر کرے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے دین کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں، تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم اس بارے میں سوچیں اور بچوں کو بتائیں کہ آؤ بچوں ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور ایمان میں اضافہ کی ٹپس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں۔
پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ جو محبت کرنے والے ہوں گے وہ نور کے منبر پر ہوں گے۔ تو میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی خاطر ملاقات کرتے ہیں تو وہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور محبت اللہ کی خاطر کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس کے بعد جنت کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جنت میں جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور جو مشروب ہوں گے پانی والے وہ بھی انسان کے ہاتھ میں خود بخود آ جائیں گے۔ تو یہی وہ جنت ہے جس کے وارث بنائے گئے ہیں۔ تو جہاں جنت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کس کی بات ہوتی ہے؟ عمل کی بات ہوتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت جو ہے وہ یکدم آئے گی۔ تو جہنم کے پرہیزگار کے علاوہ سب دوست جو انسان کے دنیا میں ہیں وہ دشمن بن جائیں گے، یعنی انسان کو سوچ سمجھ کے دوستی کرنی چاہیے۔ پھر جہنم کے داروغہ سے بولیں گے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی جہنمی، تو تم ہمیشہ یہاں رہو۔ تو یعنی جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ لاک ہو جائیں گے، وہ کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو قیامت کا مالک اللہ ہے۔ اور اس طرح سورۃ الدخان کا اب آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الدخان ہے، سورۃ الدخان مکی ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو مطمئنہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے کہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات کا ذکر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی دلیل جو ہے وہ ہمیں ایک سورۃ الدخان میں بھی ملتی ہے اور سورۃ القدر میں بھی ملتی ہے۔ اور اس رات کیا ہوتا ہے؟ ہر حکم کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ فیصلے 15 شعبان کو نہیں ہوتے، رمضان میں ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں سورۃ الدخان سے بھی مل رہی ہے کہ اس رات ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس رات میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے۔ تو رمضان میں اس رات کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی انسان کی فہم و فراست اور بزدلی بھی انسان کو کس سے ملتی ہے؟ تقدیر سے ملتی ہے۔ پھر آسمان میں کیا ہوگا؟ دعا ظاہر ہوگا، یعنی دردناک عذاب قیامت کے قریب۔ تو یہ ایک بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں گی۔ تو اس دن جو بھی کوئی ایمان لائے گا، جب یہ دعا ظاہر ہو جائے گا تو اس کا ایمان لانا ظاہر نہ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کا جب لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کتنے باغ، چشمے وغیرہ، دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی۔ تو انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کتنی نعمتیں جو ہیں وہ چھوڑ کے صرف خالی ہاتھ اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پھر دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ان کا وارث بنا دیتے ہیں، یا پھر جو انسان مر جاتا ہے تو اس کے دوسرے انسان جو ہیں وہ اس کے پیسوں کے، کپڑوں کے وارث جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، جن کے پیچھے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے سورۃ الدخان میں کہ ان کے ڈوبنے پر، یعنی فرعون کے لشکر ڈوبنے پر، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو بنی اسرائیل کو فرعون سے جو ہے وہ نجات دی۔ تو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلے کا دن ہے، وعدے کا دن ہے، اور رحمان ہی رحم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی ان کے سر کے اوپر سے انڈیل دیا جائے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، اور متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی ایک امن ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی، یعنی جنت کا اصل حسن کس میں ہے؟ امن میں ہے۔ یعنی انسان جتنا مرضی اپنے گھر میں رہ لے، لیکن اگر خوبصورت گھر میں رہ لے، لیکن جب اس کی زندگی میں امن نہیں تو وہ گھر بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ تو جنت میں اصل حسن کس میں ہے؟ اس کے امن میں، اس کی سلامتی میں۔ جنت میں وہ ہر موسم میں ہر پھل جو ہے وہ اس کو ملے گا، یعنی ہر قسم کے پھل اس کو جنت میں ملیں گے۔ ہر پھل کا خوشہ بھی اتنا بڑا ہوگا کہ اگر دنیا میں بھی آ جائے تو ختم نہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے
کہ جنت میں وہاں پہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ اب سورۃ الجاثیہ، سورۃ الجاثیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکی ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فراق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، آسمان اور زمین اور بارش کا سب کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو قرآن سن کر ایمان نہیں لاتا تو وہ کون ہے؟ منکر حق ہے اور دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے، تو یقین کرنے والا جو ہے وہی قرآن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں سورۃ البقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں، اور یقین کرنے والے سے ہی انسان کو بصیرت ملتی ہے۔ اور بدعمالیاں کرنے والا اور اچھے والے اعمال کرنے والا جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت تھی۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، یعنی کیا ہم برے عمل کر رہے ہیں کیا، یا پھر ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہماری نیت اور سوچ کیسی ہے۔ اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کرتے رہیں کہ ہم اس وقت کس مقام پر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے بظاہر عمل سے خوش نہیں ہوتے، یعنی خواہش نفس کا غلام انسان کو نہیں بننا چاہیے، کیونکہ کان اور دل پر جو ہے وہ مہر لگ جائے گی۔ انسان کو اپنے خواہش کے خلاف چلنا ہے۔ جتنا انسان اپنے خواہش کے خلاف چلے گا اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، اتنا اس کی دل میں مضبوطی آئے گی، اور اتنا ہی وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جیے گا۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا انجام جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی اس کائنات کی بگننگ کیا تھی اور اس کا انجام کیا ہے، یعنی واضح آیات اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کھول کھول کر سنا رہے ہیں۔ تو اگر سچے ہو، لیکن پھر بھی لوگوں کا کیا طرز عمل تھا؟ تو کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو اپنے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، یعنی دنیا کی اکثریت جو ہے وہ انسان کو اپنے انجام سے غافل بنا دیتی ہے، یعنی انسان دنیا کی کثرت میں پڑھ کے اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر یہاں پر گھٹنوں کے جاثیہ بھی گھٹنوں کو بل کہتے ہیں، کہ یہاں پہ گھٹنوں کے بل پر گروہوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں، اللہ کی رحمت میں نازل ہوں گے۔ تو جو لوگ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی، تو وہ مذاق ان کو خود ہی گھیرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے، یعنی آسمان اور زمین کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو انسان سوچے ذرا کہ میرا مالک کون ہے، کیا ہے، تو اتنے ہی انسان کے دل میں خشیت آئے گی۔ پھر جنت کے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اور برتن اور کا ذکر ہے کہ سونے کے ہوں گے، اور دوسرے جنت عدن کے وہاں پر کیا ہوگا؟ رب کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چادر ہوگی۔ جس دن ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو ہمارے عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ کرنا آسان بنا دے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو جو ہے وہ پہچانا ہی نہیں، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں۔
تو اب 25ویں سپارے کا اختتام کرتے ہیں آخری ترجموں کے ساتھ اس سپارے کی کہ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست ہے اور بڑا اور دانا ہے، یعنی بڑائی کا ذکر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔